बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी कैलकुलेशन जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। अब अमेरिका फंस गया है और इसराइल ने अपनी तबाही को आवाज दे दी है। ये मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा, ये ज़मीनी हकायक हैं जिनकी बुनियाद पे ये मैं अपना तज्जिया आपके सामने रख रहा हूँ। और फिर अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान कर रहा है उसकी जो तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। हमारी जो खारजा पॉलिसी है, मुश्किल तरीन हालात में हमारी खारजा पॉलिसी जो है सरदस्त कामयाब जा रही है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन इससे पहले एक और जो मामला है कि ज़ाहिर है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई समेत 48 लोग जो हैं पहले दर्जे की जो क़यादत है उनकी शहादतें कोई छोटी बात नहीं है, तो ज़ाहिर है दुख तो है। अच्छा, ना सिर्फ शिया बरादरी को बल्कि तमाम जो मसालिक हैं मुसलमानों के सभी गमगीन हैं इन शहादतों के ऊपर। पाकिस्तान में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन वो एहतजाज जो है वो शिद्दत की तरफ चला गया, तशद्दुद की तरफ चला गया। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं, जो सेनेट में अपोजिशन लीडर भी हैं, पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, और वो ये कह रहे हैं, उन्होंने दावा किया कि जनाब 34 जो हैं ये हलाकतें हुई हैं, जो मुजाहरीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कराची में जो गड़बड़ हुई है वो भी देखने वाली बात है। कराची जो कौंसल खाना है अमेरिका का, वहाँ उसके बाहर ये मुजाहरा करने गए थे, और जो मुजाहरीन हैं ये कैसे मुजाहरीन हैं जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेटें पहनी हुई हैं, फायरिंग कर रहे हैं। ये जो कौंसल खाने या सफारत खाने होते हैं, ये समझा जाता है कि जनाब ये दूसरे मुल्क की, जिस मुल्क का वो सफारत खाना है उसकी जो हदूद है यही समझा जाएगा कि जनाब ये उस मुल्क का इलाका है, तो वहां आप कैसे जा सकते हैं इस तरीके से। और वहां जाके आग लगाने की अगर आप कोशिश करते हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी भी होती है, पुलिस भी होती है, हमारी जिम्मेदारी है उनकी सिक्योरिटी जो है। ये बड़े वैसे अजीब सी सूरत पाकिस्तान में जब बाबरी मस्जिद वाला ये सानिया हुआ है, तो पाकिस्तान में जनाब इन्होंने मुख्तलिफ जो है जगहों पे इन्होंने एहतजाज शुरू कर दी, आग लगानी शुरू कर दी जनाब। ये लाहौर में एक जैन मंदिर है, तो वहां आम लोग जो है ना, वो पता नहीं कब का मतरूक हो चुका हुआ है, वहां आम लोग जो है घर, वो लोग जो रहते थे, तो जनाब वहां जनाब उसको गिराने चल पड़े। और वो इस बुरे तरीके से इनकी कार्रवाई थी जज्बाती होके कि 2 बंदे वहां उसको गिराते हुए जनाब मलबे के नीचे आके वहां जा गिर के वो मारे गए। ये तो हाल। और फिर वो जो तज़ीक में कार्टून्स वाला जो मामला है, उसमें जनाब ये लाहौर में जनाब माल रोड सारा जला दिया इन्होंने, एटीएम मशीनें लूट ली। भाई अपने मुल्क के साथ आपने एहतजाज करने करें, लेकिन अपने मुश्किल को, अपने मुल्क को, अपनी रियासत को, अपनी हुकूमत को तो मुश्किल में ना डालें ना। ये हुकूमत जो है पाकिस्तान की हुकूमत, इसने मजम्मत की है, अजलास हुआ, वज़ीर आज़म वुज़रा ने अलग अलग इस साने की मजम्मत की है, दुआ की है, उसके साथ यकजहती की है ईरान के साथ। और जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, अपने पिछले लाग में मैंने जिक्र भी किया था कि जनाब जो सेक्रेटरी जनरल उनके अलावा सारे जो हैं वो ईरान की मजम्मत कर रहे थे। वहां पाकिस्तान था एक जिसने अमरीकी और इसराइली हमले की मजम्मत की और उसे बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी डिक्लेयर किया। और उसके बाद जो ईरान के मंदूब थे उन्होंने 3 ममालिक का वहां पे शुक्रिया अदा किया कि जनाब इन्होंने ये हक सच की बात की है। एक उन्होंने रशिया की बात की है, दूसरा चीन की बात की है, तीसरा उन्होंने पाकिस्तान की बात की है, बल्कि पाकिस्तान की बात पहले की है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम पहले लिया है। और ये लोग जो है ये कह रहे हैं पता नहीं जनाब पाकिस्तान क्या गेम कर रहा है और क्या किस तरफ जा रहा है। ये अब जो अल्लामा साहब हैं ये कह रहे हैं कि जनाब कराची में 18 लोग शहीद हुए हैं, सकरदू में 6, गिलगित में 6, इस्लामाबाद में 4, ये इन्होंने तादाद जो बताई है। और वैसे सकरदू और गिलगित में ये शिया कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, वहां तो इस हद तक हालात इन्होंने खराब कर दिए। वो हालात खराब करना कि मेरी समझ से बाहर है। कुछ शर्मसंद बीच में शामिल हो गए हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। जो कराची वाली फुटेज है उसमें चेहरे जो हैं वो कराची वाले लोगों के नहीं है, वो बीच में हो सकता है ये बीच में दाखिल हो गए हों। ये पीटीए वालों की ये गेम होती है ना, कुछ इस तरह के लोग हों, कुछ तालिबान के जो हमायती हों या उनकी प्रॉक्सीज जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो हों। बहरहाल इसकी मैं कहता हूँ वसी पैमाने पे इंक्वायरी होनी चाहिए। और लाहौर में क्या हुआ, लाहौर में जो लाहौर की पंजाब की हुकूमत है, इसने बड़ी अक्लमंदी के साथ
اس معاملے کو سارے کو ٹیکل کیا. تو جب یہ مظاہرین وہاں پہنچے ہیں امریکی قونصل خانے کے باہر، تو جو مریم نواز شریف ہیں انہوں نے فوری طور پہ ایک ٹویٹ کر دیا. انہوں نے کہا اس سے دکھ کی گھڑی میں ہم سب ایک ہیں، اکٹھے ہیں. اور انہوں نے جو پولیس اور جو انتظامیہ ہے ان کو یہ میسج جاری کر دیا کہ جناب مظاہرین کے احساسات کو سمجھا جائے. ہر یار غصہ تو آنا نا یار، لیکن اپنے ہی ملک دی چیزیں اگل گانے کا کی تو یار. یہ اسلام آباد میں انہوں نے کیا کیا؟ وہ ٹریفک پولیس کی وہ گاڑی نہیں ہوتی جو اٹھاتی ہے کاروں شہروں کو، غلط پارکنگ والی، اس کو آگ لگا دی پکڑ کے. یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ جو ناصر عباس جیسے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کو چاہیے حکومت کو جناب ان کو بھیجے وہاں پہ ایران، کہ جہاں جناب ڈائریکٹ آپ لڑائی لڑے، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں جہاں مشکل میں ڈالیں. اور جو میں نے عرض کیا نا، پنجاب حکومت نے بڑی عقل مندی بڑی دانش کے ساتھ اس معاملے کو سنبھالا ہے. تو انہوں نے جو مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیا اور ہدایت جاری کی، ان کے جناب ان کے ایک تو یہ کہ جناب ان کے احساسات کو سمجھیں، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا جناب کہ ان کے افطار کا بندوبست کرے، عزت و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ جائے. ابتدا میں انہوں نے بھی یہاں کشار انگیزی کی کوشش کی، کچھ تھے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، لیکن پھر معاملہ جو انتظامیہ نے سنبھال لیا تو اس کا اثر تو ہوا. اور جو یہ ہمارے وزیر داخلہ ہے وہ خود اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ان سے زیادہ پریشانی کس کو ہوگی جناب؟ ان کے روحانی پیشوا جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو بھی پریشانی ہے نا. وہ اسلام آباد میں جب ہو رہے تھے وہ خود پہنچے ہیں وہاں مظاہرین کے پاس کہ جان دو یار اللہ کا خوف کرو، کی کر رہے ہو، میں بھی تو تھوڑے چاہیے. لیکن جناب نہیں کرنا ہے جناب ہم نے. اور پھر جناب جو وہاں انہوں نے پھر اجلاس بلایا ہے، ان کے جو شیعہ کمیونٹی کے علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں، اور ان کو ان کے ساتھ بات کی ہے. انہوں نے کہا جناب سنبھالے اس معاملے کو. لیکن راجہ ناصر عباس جیسے جو لوگ ہیں نا وہ جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں. مظاہرے کریں، ایک چھوڑ کے ہی مظاہرے کریں. اب ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، وہاں کسی نے دیکھا جناب انہوں نے آگ لگائی ہے اپنی حکومت کے خلاف. جناب وہ نعرے لگا رہے ہو کہ جناب آپ بدلہ لیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن وہ حکومت کے ساتھ اپنی جو اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں. یہاں جو نہیں بھائی میرے، انڈیا میں کتنے شیعہ برادری کے لوگ ہیں، انہوں نے کتنے لوگوں نے جا کے جناب امریکی سفارت خانے کے باہر جناب آگ لگا دی. ماضی میں ہم نے خود دیکھا ہوا کہ یوم کشمیر کے موقع پہ یا کوئی احتجاج وغیرہ ہو تو متعلقہ سفارت خانے کے باہر، اقوام متحدہ کے سفارت خانے کے باہر جناب لوگ جاتے تھے اور بڑے پرامن انداز میں ایک یادداشت ان کے حوالے کرتے تھے، جناب یہ ہمارے مطالبہ تھا، یہ ہونا چاہیے. یہ صحیح طریقہ ہے. انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر تو جناب سفارت خانہ ہے اسرائیل کا، تو وہاں تو کچھ نہیں ہوا. پوری دنیا میں جو یہ شیعہ کمیونٹی ہے، ہمارے بھائی جو ہیں یہ شیعہ مسلم جو ہیں، انہوں نے وہاں مظاہرے کیے ہیں، لیکن کسی جگہ بھی کوئی قانون جو ہے یا حکومت کی ریٹ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا. انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. ان کی عجیب جناب منطق ہے. اور جب میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب یہ ایران ہے وہ حکومت پاکستان کے کردار کو سراہ رہا ہے. وہاں جو اقوام متحدہ میں نے عرض کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب، اور پاکستان جو ہے اس وقت میرا خیال ہے کہ مشکل ترین دور سے گزرا ہے یہ ڈپلومیسی کے حوالے سے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہترین ڈپلومیسی ہے. یہ دیکھیں ایران جو ہے وہ شکریہ ادا کر رہا ہے. عرب ممالک جو وہ ناراض نہیں ہے ہم سے، ناراضگی کا ظاہر نہیں کیا. ہاں اسرائیل کو تکلیف ہے ایک، اور ٹرمپ جو ہے وہ تعریفیں کر رہا ہے. اور ہمیں میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ شاید ہمیں فری ہینڈ مل گیا کہ یہ جو طالبان وغیرہ ہے نا، ان کا رگڑا نکالنے کے لیے اب وہاں جو ہم کاروائیاں کر رہے ہیں افغانستان کے اندر، اب جو ان کا نقصان ہے وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا. جو تازہ ترین یہ ہے کہ وادی پنشیر جو ہے وہاں ان کا ایک بریگیڈ تھا، اس کو تباہ کر دیا گیا ہے. اور پھر جو یہ بگرام ایئر بیس ہے اس حوالے سے بڑی باتیں یہاں ہوتی تھی جناب. یہ جو پی ٹی اے کا سوشل میڈیا ہے اس نے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کی ہوئی تھی. وہ کتے جی کا جب آیا سی تو وہ جناب وہ بھی ہم نے وہاں بھی ایئر سٹرائک کیا ہے. اور وہاں جو زیر زمین انہوں نے کوئی امریکی اسلحہ چھپایا ہوا تھا تو وہ بھی ہم نے تباہ کر دیا، ڈیپو شیپو جو ہے. اور خبریں یہ بھی ہیں کہ جناب وہاں کی کچھ اہم شخصیات جو ہیں ہبت اللہ سمیت وہ منظر سے غائب ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ابھی یہ خبر کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت ساری اہم شخصیات جو ہے نا وہ ماری جا چکی ہیں. اور پھر یہ دیکھیں نا، یہ جو ان کی پریکٹسز ہیں پاکستان کے اندر، ٹی ٹی پی والے اور یہ جو بی ایل اے وغیرہ والے ہیں، وہ اب کہاں ہیں؟ پلاننگ تو یہ تھی کہ وہ ادھر پاکستان پہ حملہ کریں گے، ادھر سے جناب یہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آئیں گے اور کیا کیا تباہی مچا دیں گے. وہ کہاں ہیں؟
ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور ان کی قیادت بھی وہیں ہے افغانستان کے اندر. وہ چھپی ہوئی ہے, سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ جناب کیسے رابطہ کرنا ہے. رابطے شابطے منقطع ہیں ان کے. اور خبر تو یہ بھی ہے کہ وہاں کوئی اجلاس ہو رہا تھا, وہاں بھی اٹیک ہوا ہے. ان کا کوئی چند ایک لوگ تھے, وہ سارے مارے گئے ہیں. وہ پتہ نہیں کس سطح کی قیادت ہے. اور جو اب تک کی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب 415 سے زیادہ وہ ہم نے جنم حاصل کر دیے ہیں اور 580 سے زیادہ زخمی ہیں. زخمی کا علاج کتوں کرنے گئے. اچھا یہ بھی کتوں دس دما کہ 12 امداد دی بھی اب چانسز جڑے ختم ہو گئے ہیں. اتنے کوئی ایئرپورٹ ایئر بیس ہے ہی نہیں جتنے جناب آ کے انہوں واسطے ڈرون لے کے آ جائیں گے انڈیا جو اسرائیل تو. اور 182 چیک پوسٹیں ہم نے تباہ کی ہیں اور 31 سے زائد چیک پوسٹوں پہ ہم نے قبضہ کیا ہے. میرے خلاف اس کی تعداد بڑھ گئی ہے. اور 185 جو ہے ٹینک شینک ان کے وہ اب تک ہم نے تباہ کیے ہیں. اور 47 مقامات پر یہ وادی پنشیر والا ڈال کے ہم نے ایئر اٹیکس کیے ہیں وہاں پہ. تو یہ ہماری خارجہ پالیسی کا ہی ثمر ہے کہ جناب یہ ایک طرح سے ہم فری ہینڈ کوئی بات نہیں کر رہا کہ جناب ہم وہاں یہ کر رہے ہیں. حقوق انسانی کسی کو نہیں یاد آ رہے. حقوق انسانی یاد بھی کیسے, انہوں نے یہاں کیا حقوق انسانی کا معاملہ کیا ہوا تھا جناب کہ حقوق انسانی بڑے جناب یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اور دوسری جو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ویسے ہماری جو ہے نا ایئر فورس اور دیگر جو فورسز ہیں وہ ہائی الرٹ پہ اس وقت ہے. اور کچھ مشرقی اور جو ایران کے قریب ہماری سرحد ہے وہاں کچھ پروازیں بھی یہ سننے میں آیا کہ ہوئی ہیں. اور یہ ایک بات کی جا رہی ہے اب جناب پاکستان کی باری ہے. ایران کے کنی دفعہ یار باری ہوئی ہے پاکستان دی آئی ہے. جنہوں عراق تے حملہ ہوا پاکستان کی باری, لیبیا پہ جناب پاکستان کی باری, اور وہ جو عرب بہار پاکستان کی بعد باری, مصر کے بعد پاکستان کی باری, اور پاکستان تارنے والا کوئی پاکستان دی باری. یہ متعدد بار یہ بات کی جا چکی ہوئی ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے بھائی جان. اور تسی دعاواں دے انہوں لوگوں جنہوں نے یہ پروگرام جڑا اور جڑا میزائل پروگرام ہے انہوں مکمل کیتا. ذوالفقار علی بھٹو نوں دبا دیو, ضیاء الحق نوں دبا دیو, نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں انہاں دے نال, غلام اسحاق خان نوں دبا دیو, بینظیر بھٹو صاحبہ نوں شہید نوں انہاں نوں دبا دیو, نواز شریف نوں دبا دیو. اگر اسی نہ ہوندے تے پھر ٹرمپ صاحب کی کہہ رہے ہیں بار بار, وہی کہہ رہے ہیں پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جہاں وہ ایٹمی طاقت اہمی ہوندی ہے یار, تھنوں اندازہ ہی نہیں اس گل دا. اچھا بہرحال پھر یہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال جولائی 2025 میں ایک انٹرویو دیا تھا ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے, اور یہ جو ہے نا یہ چل رہی فوٹیج ان کی انٹرویو کی وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ انٹرویو میں نے سنا ہوا ہے, وہ بعد میں یہاں رپورٹ بھی ہوا ہے پاکستان میں ان کا انٹرویو جو ہے. تو انہوں نے جب یہی بات کی تھی جناب کہ اب پاکستان کی باری ادھر یہ وہ, تو انہوں نے کہا جناب اگلا ہدف پاکستان کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سانو اتنے کوئی تشویش نہیں ہے گی, ایسی کوئی پریشان نہیں ہے گے, اور ہم ایک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے اور دنیا کو ایٹمی طاقت سے ٹکرانے کا تجربہ ہی نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر ہوا یہ پاکستان کے اوپر حملہ تو ناقابل تصور اس کے نتائج ہوں گے جو دنیا برداشت نہیں کر سکے گی. اور یہ ہمارے فیلڈ مارشل نے وہاں امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر پاکستان نہیں تو پھر پوری دنیا نہیں, دیکھیے گا آپ. تو پاکستان تو یار یہ جو عدم فلاؤ, ایٹمی عدم فلاؤ, یہ وہ اس طرح کے جو معاہدے, کسی معاہدے کا سگنیٹری نہیں ہے, سائن ہی نہیں کیے ہوئے. ہم نے ڈی جی ایس پی آر نے جو بات کی ہے یہ انہوں نے اپنے پاس ہی کر دی ہے. یہ پالیسی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے. اور دوسرا یہ شکر کرے کہ وہ نہیں ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے عمران خان, اس کے منہ کو پتہ نہیں کیا ہے, وہ جو منہ میں آتا تھا وہ یار سارے ملکاں دے نال حالات انہیں تعلقات کا یعنی جڑا محمد بن سلمان دے تیارے بیٹھ کے خلاف گلاں کر رہے انہیں کہ واپس لے آؤ جا رہے ہیں ساڈا تیارے کو اپنی کمرشل فلائٹ تے جا کے سے بس لب اپنا بندوبست کر. اب جو چپڑ کناتی ہے ریاست پہ, فوج پہ, حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں, تو یہ ان کو یاد نہیں ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ جب ایران کے جنرل قاسم سلیمانی جو ہیں ان کو شہید کیا گیا تو جناب کون تھا جو ٹرمپ کو جناب فون کر کے مبارکباد دے رہا تھا اور کہہ رہے جناب میری زندگی کا پتہ نہیں کتنا بڑا دن ہے کہ آپ نے یہ واردات کی ہے. یہ ان کا کردار ہے. اور پھر جو جیو ٹی وی جو ہے 9 بجے خبر نامہ جب آنے والا تھا, شروع ہونے والا تھا, یعنی شہری ہوئی, تو اس وقت جناب اچانک وہ بند ہو گیا, ہیک ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا بعد میں کافی دیر وہ بند رہی اس کی نشریات جو ہے.
تو یہ کہہ رہے ہیں جناب اسرائیل مساعد پتہ نہیں، یہ جو اس نے پیغام دیا ہے وہاں ہیکر نے، وہ تو یہ کہا کہ تمہاری فوج کے مخصوص حلقے نے پورے پاکستان کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یہ تو وہی لب و لہجہ ہے، وہی بیانی ہے جو پی ٹی اے والے بنا رہے ہیں۔ نہ بہنوں کو تفریق ہو رہی ہے، نہ عمران خان کو تفریق ہو رہی ہے۔ جناب یہ اسرائیل کا پچھلی دفعہ بھی گزشتہ سال جب جون میں حملہ کیا گیا تھا ایران کے اوپر، اس وقت بھی انہوں نے مذمت نہیں کی تھی، اب بھی مذمت نہیں کی۔ بہرحال دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں حالات جو ہیں ایران کے، ان کو سمجھنے میں غلطی کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہاں ایک ایسا سسٹم، کل بھی میں نے عرض کیا تھا جب آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی میں نے وہ بات کی تھی، تو میں نے کہا تھا وہاں ان کا سسٹم بڑا مضبوط ہے، ہدایت پہلے سے جاری ہیں، ان پر عمل ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں 48 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، یہ ٹرمپ صاحب کا ہے کہ پہلی قیادت کے سابق صدر احمدی نژاد تک کو شہید کر دیا۔ خدشہ کیا تھا کہ وہ ایسی شخصیت ہیں جو ایرانیوں کو دوبارہ اکٹھا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے نئے کمانڈر بھی لگا دیے، اور جو ان کی قیادت سنبھالنے کے لیے، جو سپریم لیڈر کی جگہ کام کرنے کے لیے عبوری طور پہ جو انہوں نے ایک قیادت کونسل بنائی ہے، وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان ہوں گے، اور ان کے جو چیف جسٹس ہیں، ان کا آئین ہے، آئین یہ کہتا ہے، وہ جسٹس غلام حسین محسنی ایچ جی وہ ہوں گے، اور جو ایک ان کی علماء کونسل ہے اس کے جو ممبر ہوتے ہیں، عالم دین جو ہوتے ہیں ان کے، وہ آیت اللہ علی رضا عرافی، یہ لوگ جناب انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اور یہ جو ہیں یہ ابھی انہوں نے ایک بڑا حملہ کیا ہے صبح صبح سحری کے وقت ایران کے اوپر۔ ایران کی طرف سے بھی تو حملے جاری ہیں نا اسرائیل کے اوپر، اور جو امریکہ کے اڈے ہیں اور ان کے جو بحری جہاز ہیں وہاں جو حملے کیے جا رہے ہیں، وہ بھی دیکھیں نا، جو رات کے حملہ کیا ہے، ہائپر سپر سونک میزائل جو پھینکے گئے ہیں، اور جو ملٹی وار ہیڈز والے جو ہیں وہ یعنی کہ اوپر جا کے اس کے ہیڈز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ جا کے گرتے ہیں، اور روک نہیں پا رہا اس کو۔ یہ پچھلی مرتبہ جو تھا نا ایران، اس کی جو صورتحال تھی جہاں انہوں نے شروع کی تھی نا، جہاں ختم ہوئی تھی جنگ، تو اس کے بعد مزید قوت انہوں نے پکڑی ہے، مزید انہوں نے یہ اپنے میزائل سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے یہ 5-7 ماہ میں۔ اور دوسری جو میں عرض کر رہا تھا، ہاں ایک بات اور بھی جو خبریں ہیں کہ کویت اور بحرین، یہ رشیا کا ٹی وی ہے، وہ ایک دعویٰ کر رہا ہے، خود ایرانی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کویت اور جو بحرین کے میں اڈے ہیں وہاں جو انہوں نے حملے کیے ہیں، تو وہاں جناب 560 امریکی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اور پھر یہ روسی میڈیا اور ایران والے، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن بہرحال 3 جو ہیں انہوں نے، وہ کویت والے جو ہیں وہ تسلیم کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن وہ خبریں یہ ہیں کہ 8 لوگ جو ہیں وہ وہاں مارے گئے ہیں، وہ کہہ رہے 3 ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، پر وہ آزادانہ جو آزاد میڈیا وہ کہہ رہے 8 ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ پھنسے کیسے ہیں، یہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ پھنسے ایسے ہیں کہ امریکہ نے جو کرنا تھا کر لیا، اسرائیل نے جو کرنا تھا کر لیا۔ یہ جو پہلا اٹیک ہوتا ہے نا، یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور میں نے اپنے ولاگ میں عرض بھی کیا تھا کہ ان کی جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم نے کئی ماہ تک انتظار کیا کہ یہ ساری ان کی عسکری اور جو روحانی اور مذہبی اور سیاسی قیادت اکٹھی ہو، تو ان سب کو اکٹھا جناب ہم نے وہ نشانہ بنانا ہے، اور انہوں نے کوشش بھی کی، تو اسی لیے 48 لوگ مارے گئے نا۔ تو وہ بہرحال اب جو ہے معاملہ، اب ان کا جو خیال تھا، ان کے جو اہداف تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ ان کا خیال تھا جناب ایران کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اب جو انہوں نے جوابی اٹیک شروع کر دیے ہیں، فوری طور پہ کر دیے تھے، یہ پتا تھا، سب کو پتا تھا کہ جناب وہ شہید ہو گئے ہیں، ایران والوں کو تو پتا تھا۔ آیت اللہ خامنہ جو سپریم لیڈر ہے ان کی شہادت کا، تو اس کے باوجود انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا کہ جو طے تھا اس کے مطابق انہوں نے جناب میزائل اور ڈرونز جو ہیں وہ بھیجے، حملے کیے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تباہ کر دیے، کہاں تباہ ہو گئے، وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ تو بہرحال ایک تو ان کی کیلکولیشن جو ہے وہ یہ گڑبڑ ہوئی ان سے۔ ان کا خیال تھا کہ جناب یہ ایک تو اسرائیل کے پاس اب اتنی طاقت نہیں رہی، پچھلا جو تھا نا جون والا ان کا وہ جو لڑائی شڑائی، اس سے انہوں نے اندازہ لگایا ہوا جناب اتنی کی طاقت ہے اس کے پاس، لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ وہ ڈیولپ کیا انہوں نے اپنے سسٹم کو۔ اور اب ان کے پاس جو ہے نا پہلے جو تھے یہ بنکر بسٹر جو ہے میزائل، خیال تھا کہ یہ نہیں ہے، یہ جا کے اسرائیلی جو ہے وہ بنکروں میں چھپ جاتے تھے نا۔ اب کیا ہوا، اب
انہوں نے یہ ابھی جو حملہ کیا ہے بیت شمس پہ، وہ وہاں ان کی جوہری تنصیبات کے دفاتر ہیں وہاں پہ، وہاں جو حملہ کیا ہے وہ جا کے چھپ گئے تھے نا لوگ نیچے بنکرز میں، انہوں نے جو میزائل وہاں پہ مارا جس کو روک نہیں سکا اسرائیل، انہوں نے 9 لوگ جو ہیں وہ بنکر میں ایک میں چھپے ہوئے تھے، 9 لوگ جو اڑا دیے۔ وہاں اور بھی بڑی خبریں، خطرناک قسم کی خبریں آ رہی ہیں اسرائیل کے حوالے سے۔ جو ایک تو یہ ہو گیا کہ ان کا اندازہ غلط ہو گیا، اور دوسرا اسرائیل کے پاس اسلحہ بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جمع کر کے رکھ لیا انہوں نے، لگے ہوئے تھے یہ گزشتہ جب جنگ ہوئی اس وقت سے اب تک، لیکن جو وہ ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو ہو نہیں رہے۔ اب اسرائیل سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ انہیں رجیم چینج چون کے چکروں میں وہ کہتے ہیں بڑے ٹرمپ صاحب ان کا میزائل سسٹم تباہ کرنا ہے، میزائل سسٹم تباہ کریں، وہ ہو نہیں رہا ان سے۔ پہلے دن لمبی پلاننگ کے ساتھ یہ حملہ کیا نا، پہلا بھرپور حملہ کیا کہ جب ایک ہی حملے سے شاید ہم اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے، لیکن وہ مقاصد حاصل اب جب جو ہے یہ آن گوئنگ وار کے دوران جب فیصلے ہیں ان کا طریقہ کار تیاری کا موقع نہیں ملتا اس وقت۔ اب جو ایران حملے کر رہا ہے، اب بارش کر دی انہوں نے، اور انہوں نے پہلے دن جو بڑے محتاط انداز میں بڑی کیلکولیشن جمع تفریقہ صحابہ لا کے وہ حملے کر رہے ہیں۔ پہلے دن اس نے 30 جو ہیں وہ انہوں نے میزائل پھینکے تھے، 3 جگہوں پہ انہوں نے حملہ شملہ کیا تھا پہلے دن۔ اب انہوں نے ایک دم بارش کر دی ہے وہاں پہ، تب بیت المقدس، تل ابیب، حیفا، مغربی کنارہ، وہاں وہ ملٹی وار ہیڈز جو ہیں وہ والے انہوں نے پھینکے، اور وہ نیچے میں نے کہا کہ وہ بنکر بسٹر ہیں، وہ پھاڑ رہے ہیں ان کو۔ دوسرا یہ دلیر اتنے ہیں کہ عرب ممالک میں جو ان کی بیسز ہیں، اڈے ہیں امریکیوں کے، وہ چھوڑ کے جناب یہ ہوٹلوں میں جا کے، وہ کہتے ہیں نا بحرین میں اور دبئی میں اور قطر میں وہ جو ہوٹل ہیں، کہ جناب دبئی میں ہوٹلوں کے اوپر حملہ کیوں کر رہے ہیں، وہاں جا کے چھپکے ہوئے ہیں، یہ انسانی ڈھال کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اس وقت، اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ تھوڑی سی انفارمیشن رکھنے والا بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب تک پاسداران انقلاب جو ہے ان کی طاقت ختم نہیں کی جاتی، یہ رجیم چینج کر لیں جو مرضی کر لیں، ایران کی پالیسی نہیں بدل سکتی، وہاں سسٹم ہی کچھ ایسا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے تو ایران کو متحد کر دیا۔ اب دیکھیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور وہ انتقام کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں جناب جو پہلے مظاہرے وغیرہ کیے تھے نا چند ایک لوگوں نے کہ جناب رجیم چینج کے لیے جناب ہم حملہ کریں گے اور جناب یہ لوگ نکلیں گے باہر اور وہ قبضہ کریں، جیسے ٹرمپ صاحب نے کہا۔ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، یہ سچی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ان کے ساتھ جو ہو گیا ہے وہاں ابھی تو 8 لوگ ہیں نا، جو آزاد میڈیا کہہ رہے ہیں کہ 8 لوگ مارے گئے ہیں امریکی جو مارے گئے ہیں، اور ویسے وہ تو بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں دعویٰ کر رہے ہیں 560 امریکی جو مارے گئے۔ 560 لاشیں وہاں امریکہ میں پہنچ جائیں گی تو وہاں تو وقتہ پڑ جانا ہے۔ انہوں نے ایران کو متحد کر دیا، اگر وہ نکلیں گے جو مخالفین ہیں، جشن منانا چاہیں گے جو، تو وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں مارے جانے ہیں جو رو رہے ہیں وہاں پہ، ان کے جذبات دیکھیں، اور پھر پاسداران انقلاب جو ہے وہ دیکھیں، 1 لاکھ وہ ایکٹیو ان کے پاس ہے، 6.5 لاکھ ان کی فوج ہے، انہوں نے چھوڑنا ہے کسی کو؟ ٹرمپ صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بم مارنا ہے، بم مار کے چلے جانا ہے، اور وہاں کے لوگوں نے آ کے جناب وہاں حکومت گرا دینی ہے، قبضہ کر لینا ہے، آزادی مل جانی ان کو یہ۔ اور اب اسرائیل بھی اس کوشش میں ہے کہ جناب یہ جنگ لمبی نہ چلے۔ پچھلی مرتبہ کتنی مقصد 12 دن جنگ رہی تھی، 12 دنوں میں چی بول گئی تھی اسرائیل کی۔ اب تو یہ جنگ ہے وہ میرا خیال ہے لمبی چلنی ہے، یہ مہینوں چلنی ہے، یہ ہفتوں کی بات نہیں ہے اب۔ اور انہوں نے جو پہلے دن انہوں نے اٹیک کیا ہے علی خامنہ کی شہادت کے بعد، اسی سے اندازہ لگا لیں وہ ڈو اور ڈائی، یہ سوچ کے۔ اور ان کی یار وہ تاریخ دیکھیں نا ایران کی، وہ ساری چیزیں جمع کر لیں تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے، آپ کے سامنے آ نہیں رہا نظر۔ تو یہ اب گئے ہیں پھنس امریکہ کوشش کرے گا نکلے ہوگا وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے، فرانس کی مدد مانگ رہی ہے، فرانس والے تسی بھی آ جاؤ، اور یو کے والوں کہہ رہے تسی بھی آ جاؤ، آ کے سارے نال کھڑے ہو جو۔ ارباں نے جناب اپنے الگ ارب نے پیسے دے رہے ہیں، انہوں نے اپنی حفاظت ہی پی گئی، ارباں کی حفاظت انہوں نے کی کرنی ہے، یو اے وغیرہ نے قطر ہے، اتنی طاقت نہیں ہے انہوں دی، انہیں میزائل ٹیکنالوجی بڑا اگے نکل گیا ہوا ایران جڑا، وہ انہوں دی بینڈ بجا دے گا دیکھنا تسی۔ اور یہ سمجھ ہے، وہ سمجھ رہے تھے جناب ہم
जल्दी जल्दी समेट के निकल जाएंगे, डरा रू के। 12 दिन की जंग में पहले भी उन्होंने हथियार नहीं फेंके थे, अब भी उनका मुझे मूड नजर नहीं आ रहा। ये जनाब हमारे साथ मुज़ाकरात करें, ये करें जनाब, फौज जो है वो हथियार फेंकना चाहती है, ये वो हथियार सटवा लेना। कल भी मैं क्या सी करके देख लेना हमले, जवाबी हमले उस तो ज्यादा थोड़ी तबाही लान गए। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।